إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما صدق اللہ العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو رب تعالیٰ پوری کائنات کا پالنے والا خالق مالک رازق تنہا یکتا ذات ہے درود و سلام ہو امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ محترم بھائیوں، میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی ہے کہ
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि जिसका मफ़हूम यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, तमाम हो गए और अपनी नेमत को तमाम कर दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया के लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। अब जो बंदा भी शरीयत में कोई भी नई चीज़ लेकर आएगा तो उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ेह फरमान है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खुतबा जुमा में इरशाद फरमाया कि कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि बेशक हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नुम में ले जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है इसी बारे में, बुखारी और मुस्लिम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन हौज़े कौसर पर कुछ लोगों को लाया जाएगा। जब मैं हौज़े कौसर लोगों को पिला रहा हूँगा और वो ऐसा पानी होगा, ऐसा हौज़े कौसर होगा कि जो बंदा भी उसे एक मर्तबा पी लेगा फिर दोबारा उसे कभी भी प्यास नहीं लगेगी। वो हौज़े कौसर जो प्यासों की प्यास हमेशा के लिए दूर कर दे, जो 50,000 साल का दिन होगा और जिसमें बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो अपने ही पसीनों में गोते खा रहे होंगे, बहुत से ऐसे भी होंगे कि जिनके टांगों तक उनका पसीना आया होगा और नंगे बदन बरहना हालत में पशेमान परेशान वीरान जंगल हशर का मैदान, ना कोई छाँव है, ना कोई दरख्त है, ना रहने के लिए कोई जगह है, ना पीने के लिए पानी है, ना खाने के लिए कोई और चीज़ है। अब इस मौके पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है उनके लिए और वो है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पीना। अगर वो पी लेते हैं तो हमेशा के लिए प्यास भी ख़त्म, भूख भी ख़त्म और दिल भी सुकून में आ जाए, सीना भी सुकून में आ जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हौज़े कौसर पर कुछ लोगों को लाया जाएगा, जब वो मेरी तरफ आ रहे होंगे तो उनके और मेरे दरमियान में एक दीवार हाइल कर दी जाएगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कहूँगा कि ये तो मेरे उम्मती हैं, ये तो मुझे चाहने वाले हैं, मेरी इताअत करने वाले। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद दीन इस्लाम को बदल दिया था और उल्टे पांव फिर गए थे। ये वो लोग हैं जो उल्टे कदम फिर गए थे। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इरशाद फरमाएंगे कि सुहकन सुहकन लिमन गैरा बादी, कि मुझसे दूर हो जाओ, दफ़ा दूर हो जाओ कि तुमने मेरे बाद दीन इस्लाम को बदल दिया था, उल्टे कदम फिर गए थे, अपनी तरफ से दीन बना लिया था। तो बिदअत कहते किसको हैं, इसको भी समझ लें, फिर मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। बिदअत हर दीन में नए काम की ईजाद को कहते हैं। अब कुछ लोग हमारे ऊपर ये एतराज़ करते हैं कि ये माइक भी तो बिदअत है, ये स्पीकर भी तो बिदअत है, ये जो हम मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं ये भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, ये भी तो बिदअत है। तो मेरे भाइयों, ना ये माइक दीन है, ना ये स्पीकर दीन है,
نہ وہ موٹر سائیکل دین ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ کیا کبھی یہ بات ہم نے کی ہے کہ مائک کے اندر اگر جمعہ پڑھایا جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اگر بغیر مائک کے پڑھایا جائے تو کم ثواب ملتا ہے؟ اگر اسپیکر میں اذان دی جائے تو زیادہ ثواب ہے، اگر اسپیکر کے بغیر اذان دی جائے تو کم اجر و ثواب ہے۔ تو کہتے ہیں یہ لینٹر نہیں تھا، یہ چھت نہیں تھی، یہ اس طرح کے دروازے نہیں تھے، یہ پنکھے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، نہ لینٹر دین ہے، نہ پنکھے دین ہیں، نہ یہ پکی دیواریں دین ہیں۔ ہم نے کبھی یہ بات کی کہ جو بندہ پکی چھت کے نیچے نماز پڑھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور جو پنکھے کے نیچے پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے، یا اس کو کم ثواب ہے اور اس کو زیادہ ہے جو کچی مسجد میں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو فرق ہی نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ یہ دین اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ یہ تو دین اسلام کو سپورٹ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر کسی نے دین میں کوئی آسان طریقہ ایجاد کیا، اللہ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ کسی نے کوئی اسلامک ایپ بنا دی، اس موبائل کے لیے قرآن مجید بنا دیا، تو جب تک وہ پڑھا جائے گا اس کو اجر و ثواب اس لیے ملے گا کہ اس نے دین میں ایک آسان طریقہ ایجاد کیا، قرآن کو پڑھنے کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ لیکن موبائل اس کا دین نہیں ہے۔ دین اسلام وہی قرآن ہے۔ اگر وہ قرآن میں ذرا سی بھی چھیڑ چھاڑ کرے گا، زبر زیر آگے پیچھے کرے گا، اس کو گناہ ملنا ہے، اور بہت بڑے لیول پہ گناہ ملنا ہے۔ تو یہ دین اسلام نہیں ہے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں اور وہ ثواب کی نیت سے تیسرا سجدہ کرے، یہ ہے دین میں اضافہ، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے پھرنا۔ اب کوئی بندہ 11ویں کرتا ہے، 11ویں شریف مناتا ہے، اب اس کا ایک ایمان ہے، اس کا ایک ثواب کی نیت سے عقیدہ جڑا ہوا ہے 11ویں کے ساتھ، کہ یہ 11ویں شریف منانا اور اس کے چاول کھانا یہ ثواب ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر کہو گے کہ ثواب ہے پھر دلیل دو، قرآن سے دلیل دو یا حدیث سے دلیل دو۔ ہاں، اگر ویسے دعوت کرتے ہو اور کہتے ہو آؤ بھائی، آپ میرے بھائی ہو، آ جاؤ دعوت پہ، تو ہم کیوں چھوڑیں گے بھائی؟ ہم تو حاضر ہو جائیں گے کھانے کے لیے، کیونکہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی مسلمان تمہیں دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ لیکن جب آپ کہو گے کہ ان چاولوں کو کھانا ثواب ہے، پھر ثواب کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں یہ بات ہمیں ملتی بھی ہے یا نہیں ملتی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم چاولوں کے اوپر فاتحہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، یہ پھر بھی کہتے ہیں یہ کھانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ ہم ان کھانوں کو حرام نہیں سمجھتے جو ختم کے کھانے ہوتے ہیں، ہم اس طریقے کو غلط سمجھتے ہیں، ناجائز سمجھتے ہیں اور بدعت سمجھتے ہیں، حرام نہیں سمجھتے۔ حرام تب ہوگا جب اس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اگر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طریقہ کار ثابت نہیں ہے، اس طریقے سے سارا کچھ کرنا، دیگ پکا کر اس کی ایک پلیٹ پہ ختم پڑنا، پھر اس پلیٹ کو دیگ میں مکس کرنا، پھر لوگوں کو کھلانا اور سمجھنا کہ ساروں کے کھانے سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا، اور پیر عبد القادر جیلانی کے حصے میں بھی اجر و ثواب جائے گا، یہ گٹھلیاں پڑھنے سے ثواب ملے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ طریقہ کہاں ہے؟ اگر اس کی دلیل دے دیتے ہو تو ہم بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، ورنہ جہاں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں یہ کام ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ اور پھر مرنے والے کے لیے اگر اس طرح سے اجر و ثواب کی لائنیں لگ جائیں، پھر کیا ضرورت ہے ہمیں زندگی میں اتنے اعمال کرنے کی؟
مرنے کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے بیٹھنا ہے اور گٹھلیاں پڑھ کے ہمیں بخش دینا ہے، پھر اتنی محنت، اتنی کاوش، اتنی تکلیفیں اٹھانے کی کیا ضرورت؟ اس لیے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ مرنے کے بعد فاتحہ ہوگی، ہمارے نام کی گٹھلیاں پڑھی جائیں گی، ہمارے نام کے ختم چلیں گے، تو وہ پھر دنیا بھی ایسے گزار کے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ہمیں اجر و ثواب پہنچانے والے موجود ہیں۔ ان کا عقیدہ، ان کی سوچ، ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ بن چکا ہے۔ تو بہرحال بات ادھر ادھر نکل جائے گی۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بدعت ہے کیا؟ بدعت ہے کسی بھی کام کو جب آپ ثواب سمجھ کے کرو گے، کسی بھی کام کو جب آپ ثواب سمجھ کے کرو گے تو اس کی دلیل ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی کام کو اگر آپ شریعت سمجھ کے کرو گے اس کی دلیل ہونا لازمی ہے۔ کسی بھی کام کو اگر آپ اسلام کہہ کے کہو گے کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، تو پھر اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے۔ ویسے آپ جتنے مرضی کام کرتے جائیں، جتنی مرضی ایجادات کرتے جائیں، وہ دین میں اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا داری ہے۔ اس میں تو اگر آسانیاں ہم کرتے ہیں وہ ہمارے لیے آسانیاں ہیں، تو اس کو دین کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے بدعت۔ اب آج ہے 3 شعبان، 3 شعبان اور آگے 15 شعبان بھی آ رہی ہے، اور شعبان کے مہینے میں بہت سی بدعات بھی کی جاتی ہیں، شب برات بھی منائی جاتی ہے، 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات کو قیام بھی کیا جاتا ہے۔ تو آج کا میرا موضوع یہی ہے کہ 15 شعبان اور شعبان کا جو مکمل مہینہ ہے، پورا مہینہ، اس کے اندر کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اور جو مروجہ بدعات ہیں اس میں وہ کون کون سی ہیں جو ہم نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا لی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں جو فرمان ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کو لے کر آئی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ شعبان میں جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے اتنے اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ رمضان کے تو رکھنے ہی رکھنے ہیں، فرض ہے۔ تو یہ ایک ہمیں اس کے اندر احکام اور فضائل ملتے ہیں کہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ شعبان کا مطلب ہے بکھرنے کا، شعبان کا جو مہینہ ہے اس کے نام کا مطلب بکھرنا ہے۔ عرب کے لوگ شعبان کے مہینے میں ادھر ادھر بکھر جاتے، پھیل جاتے، پانی کی تلاش میں، پانی تلاش کر کے لے کے آیا کرتے تھے، تو اس سے اس کا نام ایک شعبان کا مہینہ مشہور ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی نام رکھے گئے ہیں 12 مہینوں کے، ان میں بھی یہ شعبان کا نام موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی فضیلت میں ایک حدیث اور ملتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی جواب دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ایک تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کرتے تو میں سمجھتی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دیتے پھر میں سمجھتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے کہ اذا لقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب شعبان کا نصف گزر جائے، یعنی 15 شعبان آ گئی ہے، 16 شعبان شروع ہو رہی ہے، جب شعبان کا نصف گزر جائے، آدھا مہینہ گزر جائے
پھر تم روزے رکھنا چھوڑ دو۔ شعبان کا نصف گزرا ہے، روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اب اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 15 شعبان تک تم نے روزے رکھنے ہیں کثرت سے، اس کے بعد روزے رکھنا چھوڑ دو۔ یہاں بھی ایک دو چیزیں اور ہیں، وہ بھی سمجھ لیں کہ ایک بندہ وہ ہے جو ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، پچھلے مہینوں سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے۔ اب اس کی زندگی میں یہ شعبان کا مہینہ بھی آیا، اب اگر وہ 15 شعبان کے بعد بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر پیچھے سے وہ رکھتا آ رہا ہے۔ دوسرا وہ بندہ بھی جس کا ایک معمول بنا ہوا ہے روزے رکھنے کا، وہ بھی اسی طرح روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک چیز کو یہاں لازم سمجھ لیں، اس حدیث میں بھلے اختلاف ہے، ایک چیز لازم ہے کہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے آپ نے روزہ رکھنا چھوڑ دینا ہے تاکہ کمزوری نہ ہو، اور شعبان کے مہینے میں بھی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق روزے رکھے کہ رمضان کے لیے اس کے اندر ہمت باقی رہے، رمضان المبارک کا مہینہ اچھے سے وہ گزار سکے۔ تو بہرحال اگلی چیز ہے شعبان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے روزے رکھنا، جو ہمارے پچھلے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں وہ اس شعبان کے مہینے میں رکھنا۔ اس بارے میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے پورے سال میں یہ استطاعت نہیں ملتی تھی کہ میں اپنے وہ رمضان کے جو میرے روزے رہ جاتے تھے ان کو رکھ لوں سوائے شعبان کے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے جتنے بھی پچھلے رمضان کے روزے رہ جاتے تھے میں ان کو پورا کر لیتی تھی، شعبان کے مہینے میں رکھ لیتی تھی۔ پھر اس کے بعد اگلی بات سمجھ لیجیے کہ نصف شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے، 15 شعبان۔ تو میرے بھائیوں یہاں ایک بات کو سمجھ لیں کہ خاص کر کے 15 شعبان کا روزہ رکھنا، ثواب کی نیت سے، اجر و ثواب کی نیت سے ایک ڈیٹ کو فکس کر لینا کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے پر ہمیں جتنا اجر و ثواب ملے گا اتنا اور دنوں میں نہیں ملتا، تو اس بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان ہمیں نہیں ملتا۔ خاص کر کے 15 شعبان جس کو آج ہم شب برات کہتے ہیں، جس کے اندر ہم نے بہت سی خرافات پیدا کر دی ہیں، جس کے اندر ہم قبروں پر بھی جاتے ہیں، اپنی قبریں بھی ٹھیک کرتے ہیں، کھجیوں کے پتے بھی لے جاتے ہیں، حلوہ پوڑیاں بھی پکاتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی بدعات، پوری رات جاگنا اور رات کی نمازیں اور نماز کا ایک مخصوص طریقہ، یہ ساری چیزیں کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو خاص کر کے 15 شعبان کا روزہ رکھنا کوئی خاص نیت کے ساتھ ڈیٹ مختص کر کے 15 شعبان کی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک بندہ اگر شعبان کے شروع میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس نے 2 شعبان کو بھی روزہ رکھا، 3 کو، 4 کو، پھر 2 دن چھوڑ کے پھر 5, 6 کو بھی رکھا، یا اس نے 12, 13, 14 تاریخ کا روزہ رکھ لیا، یا 13 شعبان کا بھی رکھا، 14 شعبان کا بھی رکھا، 15 شعبان کا بھی رکھا، جیسے اس کو پیچھے سے اگر وہ روزے رکھتا آ رہا ہے، 15 شعبان کو اس نے خاص نہیں کیا اور 15 شعبان کے ساتھ اپنا ایک خاص عقیدہ نہیں جوڑا، تب وہ 15 شعبان کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو سمجھو تاکہ اگر آپ سے کوئی بات بھی کرتا ہے، اب یہ بھائی ہمارے سو رہے ہیں نا عقیدے والے، تاکہ کوئی بات سمجھ میں نہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو جب اگلا بندہ جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے محلے میں، علاقے میں، اگر آپ سے کوئی اس بارے میں بات کرتا ہے کہ شعبان کی یہ فضیلت ہے، یہ احکام ہے، ہم اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا دلائل ہیں؟ تو ان چیزوں کو سمجھیں، سیکھیں۔ تو بہرحال اس کے بعد اگلی بات آ جائیں، چھٹی بات، نصف رات شعبان کی، نصف شعبان کو رات کا قیام کرنا، یعنی 15 شعبان کے دن رات کو جاگنا،
اور راتوں کو جاگ کر اپنی طرف سے ایک من گھڑت بنائی ہوئی روایتیں، حدیثیں، ان کے اوپر عمل کرنا کہ اس رات کو اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، اس رات کو روحیں بھی جاگ جاتی ہیں، اس رات کو اللہ فیصلے بھی فرماتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ جو باتیں ہم نے بنا لی۔ یہ ساری کی ساری من گھڑت اور جھوٹی روایتیں ہیں جتنی بھی ہمیں 15 شعبان کی رات کے قیام کے بارے میں ملتی ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو پوری رات جاگ کے عبادت کرنا یہ کسی بھی قرآن کی آیت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی فرمان سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں سب کی سب جھوٹی روایتیں۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے شب برات، اس کو شب برات کہنا۔ 15 شعبان کو یہ تصور رکھنا کہ یہ شب برات ہے، یہ مبارک رات ہے۔ اب اس رات کے ساتھ اور 15 شعبان کے دن کے ساتھ کون کون سے عقیدے جڑے ہوئے ہیں؟ کچھ بھائی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج ابھی سے یہ موضوع کیوں چھیڑ دیا؟ میرے بھائیوں، جو بدعات اور جو خرافات میں پڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے ابھی سے 15 شعبان کی تیاریاں شروع کر دی ہیں کہ ہم نے 15 شعبان کو کیا کیا کرنا ہے۔ باقاعدہ سحریاں ہوتی ہیں، باقاعدہ افطاریاں ہوتی ہیں، باقاعدہ خرچے کیے جاتے ہیں اور اخراجات لوگ اٹھاتے ہیں ثواب سمجھ کے۔ تو ان چیزوں کو واضح کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ 15 شعبان کو کیا کیا عقیدے لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، اس بارے میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی روایات ہیں سب کی سب اپنی طرف سے لوگوں نے من گھڑت بنائی ہوئی ہیں، اور جو اس کی فضیلت میں روایات پیش کی جاتی ہیں 15 شعبان کی فضیلت میں اور اس کی رات کی فضیلت میں، وہ سب کی سب رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی روایات ہیں۔ جو لیلۃ القدر کی فضیلتیں ہیں اور اس کی رات میں قیام کرنے کا ثواب ہے، وہ سارا کا سارا لوگوں نے اٹھا کے 15 شعبان کے ساتھ جوڑ دیا۔ شیطان نے ایسا ان کا دماغ گھمایا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے بندے کی بدعات میں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں کہ وہ 15 شعبان کو ہی ایسے خرافات کرے، ایسی ایسی بدعات کرے کہ گناہوں کے انبار لگا دے، اور اپنی جان میں وہ نیکیاں کر رہا ہو، اپنی جان میں وہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہت بڑے بڑے نیک کام کر رہا ہوں، اور حقیقت میں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہو۔ اپنے پیسے بھی لگائے، محنت بھی کی، وقت بھی لگایا، اور ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ سارا عمل ہی بدعت ہے۔ 15 شعبان کو پہلا عقیدہ جو لوگ رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ مر چکے ہیں اور جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، جتنے بھی لوگ مر چکے ہیں اور جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کے نام اعمال اس رات میں لکھے جاتے ہیں، اور ان سب جانوں کا فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں۔ جو لوگ مر چکے ہیں اور جو پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کا فیصلہ اللہ اس 15 شعبان کی رات کو فرماتا ہے۔ پہلا عقیدہ یہ رکھتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اس رات تمام کے تمام لوگوں کی روزی کا فیصلہ فرماتا ہے اللہ، روزی کی تقسیم کرتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے اللہ تمام کے تمام لوگوں میں۔ دوسرا عقیدہ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے۔ تیسرا عقیدہ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اس رات لوگوں کی عمریں بڑھائی جاتی ہیں، ان کی عمر کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے اپنے معاشرے میں جو عقائد ہیں، جو نظریے ہیں کہ اس رات لوگوں کی عمریں بڑھائی جاتی ہیں اور ان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ چوتھا عقیدہ وہ خاص قسم کی نماز ادا کرنا، جس کے کوئی اس رات کو 100 رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ بھی ایک خاص انداز میں، کوئی اس رات کو 14 رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک خاص انداز میں، کوئی اس رات کو 12 رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک خاص انداز میں۔ تو یہ سارے کے سارے کام، اور پھر ایک عقیدہ یہ بھی رکھا جاتا ہے، وہ جس کا ذکر میں بعد میں کروں گا، لیکن یہاں اسے ایک چیز کو سمجھ لیجئے کہ اس کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں۔
मुबारक रात, बाबरकत रात। लैलतुल मुबारका मेरे भाइयों ये रात नहीं है, 15 शाबान की रात लैलतुल मुबारका नहीं है। फिर लैलतुल मुबारका कौन सी रात है? कुरान क्या कहता है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। बेशक हमने इस कुरान को बाबरकत रात में नाजिल फरमाया। वो लैलतुल क़द्र की रात, वो रमज़ान में जो रात आती है, जो 80 साल की इबादत से भी बेहतर है, 1000 महीनों की इबादत से भी बेहतर वो एक रात, वो रमज़ान मुबारक की लैलतुल क़द्र है। और लोग सारी की सारी फजीलतें, उसके सारे के सारे फ़ज़ाइल उठाकर इस 15 शाबान के साथ जोड़ देते हैं। और दूसरी बात, इस निस्फ़े शाबान को, 15 शाबान को एक अकीदा ये रखा जाता है कि हम जो हमारी रूहें हैं, हमारे जो बंदे मर चुके हैं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, वो रूहें हमारे पास आती हैं। इसलिए अगर हम उनके लिए खाने ना पकाएं, उनके लिए पुड़ियाँ ना पकाएं, उनके लिए हलवे ना पकाएं, तो फिर वो दीवारें चाट के चली जाती हैं। वो रूहें वापस आती हैं 15 शाबान को, पता नहीं वो क्या करने आती हैं, पता नहीं वो क्या देखने आती हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, जो इस दुनिया से चला गया है ना, वो वापस इस दुनिया में नहीं आ सकता। और उसकी दलील कुरान मजीद से हमें मिलती है। ये जो हम ख़ास पकवान पकाते हैं ना रूहों के लिए, और बैठ के खुद नोश कर जाते हैं, असल में अपना पेट भर रहे होते हैं और जोड़ रहे होते हैं हम इन चीज़ों को सहाबा के साथ। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के दौर में ये पुड़ियों का तो तसव्वुर था ही नहीं, जो आज हम बना के खाते हैं। और ये हलवा जो हमने आज बना लिया है, सूजी का हलवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जौ की रोटी खाते थे, और ये ख़ास किस्म का सूजी का हलवा, और उसमें इतना पानी और इतना घी, और उसको फुला के ज़्यादा से ज़्यादा करके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको खाएं, और तबर्रुक समझ के, सवाब समझ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में तकसीम हो सके। और पता नहीं उसके साथ क्या क्या अकीदे लोगों ने जोड़े हुए हैं कि हमें ये खिलाने से पता नहीं हमें कौन कौन से अजर व सवाब मिलेंगे। वो सारा का सारा ढोंग है, उसमें कोई अजर व सवाब नहीं है। भले बंदा 40 साल उल्टा लटका रहे और समझे कि मुझे अल्लाह अजर दे देगा, अल्लाह की कसम अल्लाह उसको 1 टका नहीं देगा अजर का, जब तक कि वो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं होगा, जब तक आप वसल्लम की इताअत नहीं की जाएगी। तो ये समझना कि इस रात को रूहें आती हैं वापस, हमारे घरों का चक्कर लगाती हैं, देखती हैं, उनके लिए दालें हम पका रहे हैं। फिर पकाने हैं तो फिर कोई बकरे शकरे पकाओ, कोई बकरे की टांगे पकाओ कि तुम्हारे वो मरे हुए रूहें वापस आ रही हैं घरों में। अब भी तुम वो सूजी के फूले हुए हलवे और सस्ती डिशें बनाओ, ये कोई इंसाफ तो नहीं है। हमारा अकीदा तो वो है जो कुरान वाला है। कुरान क्या कहता है? कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाता है कल्ला इन्नहा कलिमतुन, हरगिज़ नहीं, ये सिर्फ उनके मुंह की एक बात और बकवास है। हुआ काइलुहा, जो वो बोल रहे हैं ये सिर्फ बकवास है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, इनके और जो मर चुके हैं उनके दरमियान बरज़ख है जो क्रॉस करके नहीं आ सकते। एक बरज़ख है, कब्र है। अगर आपने अपने प्यारों से मिलना है तो फिर मरो, कब्र में जाओ, कब्र से उठाए जाओ, हशर के मैदान में जाके उनसे मिलो, उससे पहले कोई मुलाकात नहीं। वो अपने सफ़र पर चल दिए, वो मुसाफिर थे, उन्होंने इस दुनिया का सफ़र काट लिया। अब अगर उनसे मुलाकात करनी है तो 15 शाबान को वो अल्लाह उनको इजाज़त नहीं देगा कि जाओ अपनों से मिलाओ, नहीं। बल्कि हशर के मैदान में भी बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, ये हाल होगा, कोई किसी का नहीं है। हशर का मैदान तो ऐसा है ना
کہ اس میں ایک بچے کو دودھ پلاتی ماں وہ اپنے سینے سے اس بچے کو ہٹا کے ایسے پھینکے گی جیسے کوئی کوڑا پھینکتا ہے. کتنی محبت ہوتی ہے ماں کو، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دیوار ہے، برزخ کی دیوار. جو بندہ اس دنیا سے گیا وہ آپ کے ہلانے سے نہیں اٹھ رہا، وہ آپ کے غسل دینے سے نہیں اٹھ رہا، وہ جب آپ اس کو دفنا رہے ہو تب نہیں وہ اٹھ رہا، جب آپ اس پہ مٹی ڈال رہے ہو تب نہیں وہ اٹھ رہا. اور ہم کہیں 15 شعبان کو ان کی روحیں ہمارے پاس آتی ہیں. تو یہ عقیدہ بالکل اپنے دماغ سے کلیئر کر دیں، صاف کر دیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ مرنے والوں کے اور ہمارے درمیان ایک برزخ ہے، وہ کبھی بھی ہمارے پاس واپس نہیں آ سکتے، کبھی بھی ہمارے درمیان نہیں آ سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ہم اولاد کا نیک عمل، اولادوں کے نیک اعمال وہ اللہ رب العالمین اس کے والدین تک پہنچا دیں، مرنے والوں تک. یعنی جب والدین جو فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں، جب ان کا درجہ بلند کیا جاتا ہے، وہ اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ میرا یہ درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو اللہ رب العالمین اسے بتاتے ہیں کہ تیری فلاں اولاد نے تیرے لیے یہ صدقہ جاریہ کا کام کیا، یہ نیکی کا کام کیا، اس لیے تیرے درجے کو بلند کر دیا گیا. اور وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ وہ گٹھلیاں پڑھنا نہیں ہے، وہ دیگیں پکوانا نہیں ہے. پہلا صدقہ جاریہ تو یہی ہے کہ بندہ خود کوئی ایسا کام کر جائے جو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. کسی کو کوئی چیز پڑھا گیا، دین اسلام کی کوئی بات پڑھا گیا، اب وہ آگے لوگوں کو پڑھا رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ. اب وہ بندہ فوت بھی ہو جائے، اس کے کھاتے میں اجر و ثواب جا رہا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ، وہ کوئی کنواں کھدوا گیا یا کوئی نلکا لگوا گیا یا کوئی پانی کا ایسا انتظام کروا گیا کہ جب تک اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے صدقہ جاریہ. یا پھر اس کی اولاد کوئی ایسا نیکی کا کام کرے، اس کی طرف سے کوئی مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اور جب تک ان جگہوں پر نماز پڑھی جائے یا جب تک وہاں اللہ کا نام لیا جائے گا، عبادت کی جائے گی، وہ اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. یا وہ اپنے پیچھے نیک متقی اولاد چھوڑ جائے، پرہیزگار اولاد چھوڑ جائے، جب تک اس کی وہ اولاد نمازیں پڑھے گی، جب تک وہ اس کی اولاد نیک اعمال کرے گی، بھلے اولاد نام لے یا نہ لے، نام لے یا نہ لے، جب تک اس کی اولاد نیک اعمال کرتی رہے گی تب تک اس بندے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، فوت ہونے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا. تو یہ ہے صدقہ جاریہ کے کام جو بندہ کر سکتا ہے ایک فوت شدگان کے لیے. لیکن جو ہم کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو روحیں آتی ہیں، اب ان کے لیے پوڑیاں پکائی جائیں، ان کے لیے حلوے پکائے جائیں، تو یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب ایک اور چیز، نصف شعبان کی رات کو، 15 شعبان کی رات کو قبرستان کی زیارت کرنا. ہم کیا کرتے ہیں، مرد و عورت اب تو اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں وہاں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، کھجیاں توڑی اور ساتھ. پہلے میں بھی بچپن میں دیکھتا کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہ 15 شعبان کو ان کی قبروں کو جو ٹوٹی ہوتی ہیں ان کو پکا کر کے آتے ہیں، اور جو پکی قبریں بناتے ہیں وہ تو ہے ہی غلط. تو میرے بھائیو، اس کے لیے کوئی 15 شعبان کی رات خاص نہیں ہے. ایک طرف بندہ یہ عقیدہ رکھے ہوئے ہے کہ ان کی روحیں ہمارے پاس آتی ہیں، پھر پتہ نہیں وہ یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ روح تو آئی ہے ہمارے پاس، قبر پھاڑ کے تو نہیں آ گئی. ہاں بھئی، جو روح آئی ہے قبر پھاڑ کے آئی ہوگی، لہٰذا آپ جاتے ہیں قبرستان، لپائی کر کے آتے ہیں قبر کی. تو یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے نظریے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی سوچیں. اگر قبرستان کی آپ نے زیارت کرنی ہے، پہلے تو مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا، کہ اکٹھی جمع نہیں ہوں گے وہاں، کہ مرد بھی وہیں ہیں عورتیں بھی وہیں ہیں. مردوں کو تو چاہیے کہ وہ ہر دوسرے دن قبرستان جائیں، زیارت کریں، والدین کی قبر کی زیارت کریں، اور جا کر والدین کے لیے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگے. لوگ وہاں جا کے فاتحہ پڑھ کے آ جاتے ہیں.
تو یہ دن خاص کرنا، مختص کرنا، میرے بھائیوں اللہ کی قسم جو فوت شدگان ہیں ان کی اولادوں کو چاہیے کہ ہر روز ان کے لیے دعا کریں، ہر دن اپنے والدین کے لیے جئیں، ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعائیں مانگے، ہر دن ان کا ہے، خاص دن نہیں ہے 15 شعبان، ایک دن میں سارے کام نہیں ہو جاتے۔ جب اللہ ہر روز سانس دے رہا ہے، اللہ ہر روز سورج کو نکال رہا ہے، اللہ ہر روز ہمت دے رہا ہے، اللہ ہر روز روٹی دے رہا ہے، تو اللہ کے لیے صرف ایک دن ہم جائیں اور فاتحہ پڑھ کے آ جائیں تو یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر شعبان میں آتش بازیاں کرنا، پٹاخے بجانا، شرلیاں لگانا، اتنی فضول خرچیاں کرنا، اگر یہی پیسہ آپ نے کسی نیکی کی راہ پہ لگایا ہوتا تو آپ کو اجر و ثواب بھی مل جاتا، کوئی نیکی بھی کھاتے میں لکھ دی جاتی۔ یہ پٹاخے بجا کر لوگوں کو پریشان بھی کرنا، لوگ سکون کی نیند بھی نہ سوئیں، اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھنا اور سوچ رکھنا کہ ہمیں اس پہ ثواب ملے گا، یہ اس سے بڑی بدبختی۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ تو یہ اپنے عقیدوں کو کلیئر کریں۔ شعبان کے بارے میں جتنی بھی ہم نے یہ روایت بنائی ہوئی ہیں من گھڑت، ان کے علاوہ اگر کوئی قرآن و حدیث سے ہمیں فضیلت ملتی ہے شعبان کے بارے میں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ پہلی یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، پہلی یہ فضیلت۔ دوسری یہ فضیلت جو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقیدہ اور آپ کا معمول تھا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے پورے سال میں یہ استطاعت نہیں ملتی تھی کہ میں اپنے پچھلے رمضان کے چھٹے ہوئے روزے رکھ لوں سوائے شعبان کے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تب میں اپنے وہ جو میرے روزے چھوٹے ہوتے ہیں رمضان کے باقی ہوتے ہیں، رہ جاتے تھے مجھ سے کسی بھی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، عورتوں کے بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ جو مسائل کی وجہ سے روزے میرے رہ جاتے تھے تو میں اس شعبان کے مہینے میں وہ روزے پورے کر لیا کرتی تھی۔ اور ایک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ اس کے بارے میں فرامین ملتے ہیں ہمیں شعبان کے بارے میں، وگرنہ 15 شعبان کے بارے میں خاص کر کے کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان تک، نصف شعبان تک روزے رکھو، اس کے بعد چھوڑ دو، تاکہ بندے کے اندر ہمت بھی باقی رہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، پورے رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں، تو بندے کے اندر کوئی جان ہو، کوئی طاقت ہو، تاکہ وہ رمضان میں بھی روزے رکھ سکے۔ تو یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصف شعبان تک روزے رکھو، کہ اذا لقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جیسے ہی شعبان کا نصف آئے، 15 شعبان آئے، تم روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اس میں بھی ایک چیز یہ میں نے بتا دی آپ کو کہ جو بندہ پیچھے سے روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، سموار اور جمعرات کا کوئی بندہ معمول بنائے ہوئے ہے، یا 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ معمول بنائے ہوئے ہے، جو سنتوں سے ثابت ہیں، جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اگر کوئی اس معمول سے روزے رکھتا آ رہا ہے، اگر وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھا ہے۔ اگر کوئی معمول سے چلتا آ رہا ہے اور اس کے اوپر فرق بھی نہیں، اس کو اثر بھی نہیں ہوگا، فرق بھی نہیں پڑے گا، ایک بندہ رکھنے والا ہے نا روزے مستقل مسلسل، اب وہ اس کے اندر کمزوری بھی نہیں آئے گی، اب وہ رمضان کو بھی مینیج کر لے گا، رمضان کے روزے بھی وہ رکھ لے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو، رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 2-3 دن پہلے آپ نے روزہ رکھنا چھوڑ دینا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں 2 دن ہے، آپ کا پہلے بھی 2 دنوں میں بھی روزہ ہو، پھر رمضان کا بھی روزہ ہو، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ آپ نے شعبان اور رمضان میں فرق رکھنا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ اور یہ رمضان کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ روحیں آتی ہیں، پٹاخے بجانے سے ثواب ملتا ہے، قبروں کی زیارت سے اجر و ثواب ملتا ہے، فاتحہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یا
اس رات میں اللہ رب العالمین کہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، یہ عقیدہ بھی سن لے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک عقیدہ لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ اتنا غفور الرحیم، اللہ اتنی آفر دینے والا۔ اب صحیح بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ یہ عقیدہ رکھیں یا نہ رکھیں، وہ آپ کا نظریہ۔ صحیح حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور بندے سے سوال کرتے ہیں، کون ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں؟ کون ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے معافی عطا کروں؟ کون ہے مال و دولت مانگنے والا، میں اسے عطا کروں؟ کون ہے مجھ سے اولادیں مانگنے والا، میں اسے اولادیں عطا کروں؟ یہ خاص کر کے 15 شعبان کے دن یہ سمجھنا کہ اس رات اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے اللہ آتا ہے، اللہ بڑا ہے یا آسمان بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ یہ عقائد اور یہ فکریں دوڑانے سے بہتر حدیث کے الفاظ پہ غور کیا جائے۔ اللہ کی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے۔ باقی سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، جو اللہ نے کہا ہے اللہ سے مانگو اور لو، باقی سارے نظریے اور سوچ اور فکر کو دور کرو۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ شعبان میں رہ کر رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا شیڈول بنائیں کہ ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے۔ یہ ہے شعبان کے مہینے میں کرنے والے کام، اور نہ کرنے والے کام میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر مجھے اور آپ سب بھائیوں کو عمل کرنے کی